نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के की एक्शंस देख लेते हैं. लेसन नंबर 73 में सूरह तौबा की 83 नंबर आया से लेके 106 तक हमने किया था. इसमें जो हमारे की लेसन्स थे वो ये थे कि अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए. और हमें याद है, वो आप लोगों को याद हो कहा कि हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी कि असल में जो सबसे आला जिहाद है, सबसे आला जिहाद तो अल्लाह ताला की राह में निकलना अपनी जान और माल के साथ, और अगर इंसान शहीद हो जाए. लेकिन एक बहुत अफजल जिहाद जिहाद बिन नफ्स है, यानी कि इंसान अपने नफ्स के साथ जिहाद करे. और इसके बारे में बारहा 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 हमें कुरान में मिलता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे जब हम उनकी राह में मुस्तकिल कोशिश कर रहे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुस्तकिल अपनी तमाम तर सलाहियतें इसमें लगा रहे होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे. वो बहुत कदरदान है. इसके साथ साथ जिद करने की बजाय इंसान को गलती तस्लीम करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगना ही दुरुस्त रवैया है. ये हमने इसके बारे में पहले भी बात की है कि शैतान और हज़रत आदम में, जो इब्लीस और हज़रत आदम का मेन जो फ़र्क था वो यही था कि उसने गलती की और वो ज़िद पे अड़ गया, और हज़रत आदम से गलती हुई और उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली. तो बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है. इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए. इसके बारे में बारहा आता है, बारहा आता है. आज भी इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सदका करने के बारे में. ये हमें गुनाहों और बुरे सलूक से पाक करने में मदद करता है, और दूसरा ये कि हमारे अच्छे कामों में बरकत डालता है. आज भी इंशाल्लाह इसके बारे में हम सदक़ात के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे. और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की राह में जितना भी इंसान कर सकता है, थोड़ा है थोड़े में से निकाले. यह अब चीज़ हम कुरान में भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं लोग. आज की हमारी आया नंबर 107 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ. एक शख्स था जो कि क्रिश्चियन हो गया था, पहले यहूदी था उसके बाद क्रिश्चियन हो गया था, अबू आमिर के नाम से. ये जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मदीना आने से पहले इसकी बहुत इज्जत की जाती थी. और ये बड़ा जो था इल्म वाला बंदा था, और बाकायदा जो है इसके बारे में है कि बड़ा ही इल्म इंसान, और इसको मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में भी बड़ा उसको नॉलेज था. तो इसकी बड़ी इज्जत थी मदीने के अंदर. लेकिन जब मुसलमान मदीने आए, जब हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक, आप समझ लें, दुश्मन समझा. उसने ये समझा कि ये अब मेरे मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं. एक तरफ लोग हैं जो कि अब इनको बहुत इज्जत दे रहे हैं. एक टाइम था जब मेरी बहुत थी. तो इसने मुस्तकिल जो था नॉन मुस्लिम्स की ये मदद करता रहा. कभी मक्के के जो मुशरिकीन थे उनकी मदद करता रहा. बदर से लेके ग़ज़वा हुनैन तक ये मुस्तकिल नॉन मुस्लिम्स के साथ, गैर मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों को हराने की कोशिश करता रहा. और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही है यहाँ पे, तो फिर ये सीरिया चला गया. वहां जाके इसके अब जो कुछ कारिंदे मदीने में या उसके इर्द गिर्द जो मौजूद थे, उनसे इसने कहा कि तुम एक इमारत बनाओ, उसको मतलब जाहिर ये करेंगे कि वो मस्जिद है,
اور وہ عمارت جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا ایک مین سینٹر بن جائے گا، اور وہاں پر کوئی پیغام بھیجنا ہوگا، اور مدینے میں جو اگر کوئی انریسٹ کریٹ کرنا ہوگا وہاں پہ مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ اگر کچھ برائی کا اس کا ارادہ ہوگا تو وہ ہمارا ایک سینٹر ہوگا، وہاں پہ ہم کھڑے بیٹھ کے اپنے پلانز بنایا کریں گے۔ اور اگر جو ہے میری طرف سے کوئی پیغام میں بھیجوں گا تو جس شخص کے ہاتھ پیغام بھیجوں گا جو ایلچی اس کا ہوگا اس کو بھی یہیں پہ ٹھہرایا جائے گا۔ ہم لوگ سورہ توبہ پہ ہیں بیٹے، آیا نمبر اب آپ نے دیکھ لی ہوگی 107 ہے، ٹھیک ہے مہوش؟ اوکے۔ تو اس نے کہا کہ میں سیریا میں ہوں، اور میں جو ہے یہاں بیٹھ کے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں رومن کنگ جو ہے اس کو اس بات پہ آمادہ کروں کہ وہ مدینے پہ آ کے اٹیک کرے۔ تو پھر جب وہ جو تعمیر کر لی وہ عمارت، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانہ یہ بنایا کہ جو ارد گرد کے مسلمان ہیں ان کو مسجد قباء یا جو مسجد نبوی ہے وہ بہت دور پڑتی ہے، بہت دور پڑتی ہے۔ تو جو کمزور مسلمان ہیں، ذرا ویک ہیں یا ضعیف ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھنا، اس لیے ہم یہ آؤٹ اسکرٹ میں ہم ایک اور مسجد بنا رہے ہیں۔ تو اس کو نام یہ دیا گیا، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے یہاں پہ نماز پڑھائیں، تاکہ مسلمانوں کا ایک کانفیڈنس بھی آ جائے کہ بھئی یہ جو ہے ایک مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، تو یہ کانفیڈنس بھی آ جائے۔ تو ایک جگہ جہاں پہ میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ آفر کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پائے، وہ جو تھے وہ جنگ کی تیاریوں میں تھے۔ تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر جاتے یہ آیات نازل ہوئیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے زر یعنی کہ نقصان اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں، وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی ہی کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے جو ہم نے تو یہ مسجد جو ہے وہ اسی لیے تعمیر کی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی کہ مسجد قباء۔ جب مسلمان آئے تھے تو سب سے پہلی جو انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی وہ مسجد قباء ہی تھی۔ تو اس کے بعد وہ جب مدینے کے اندر آئے تو پھر مدینے کے اندر مسجد نبوی تعمیر ہوئی، تو تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں۔ جن لوگوں نے وہ مسجد تعمیر کی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس زیادہ وہ پاکی حاصل کیسے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ جب طہارت حاصل کرتے ہیں، جب مطلب واش روم میں جاتے ہیں جب، تو یہ طہارت دونوں چیزوں سے حاصل کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کے دور میں پھر فقہی معاملے میں یہی کہتے ہیں کہ جیسے ٹشو اور پانی دونوں سے اگر آپ طہارت حاصل کریں تو یہ بہت، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تھی کہ یہ جو تھے یہ پتھر یا اس چیز سے بھی اپنے آپ کو کلین کرتے تھے، اور اس کے بعد پانی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، تو یہ بہت زیادہ طہارت کے معاملے میں وہ تھے۔ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے؟
یعنی کہ ایک ایسی اس کی بنیاد ہے جس میں نہ تقوی ہے نہ اللہ کا خوف ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے ان میں تفریق ڈالنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو، جو گرا چاہتی ہے۔ اس بات کو ویسے پڑھتے ہوئے مجھے بھی خیال آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو اپنے 2.5 انچ کی مسجدیں لوگ بنا لیتے ہیں، فرقے اپنے اپنے بنا لیتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ کچھ خاص فرقے کے لوگوں کو دوسرے فرقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ کچھ اس قسم کے اختلافات میں آ جاتے ہیں کہ کسی نے اونچی آمین کہہ دی سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں آج بھی۔ لیکن خیر، یہ وہ والی مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اتاری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جب یہ آیات اتری تو آپ نے اپنے صحابہ بھیجے اس پہ، اور آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر اس مسجد کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو جو ہے ڈسٹروائے کر دیا جائے اس مسجد کو، کیونکہ یہ جو تھا یہ فتنے کا سبب بننا تھا اس نے، اور اس کے بارے میں اتنی کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی اتار دی گئی تھی۔ تو پھر صحابہ گئے اور انہوں نے اس مسجد کو آگ لگا دیا۔ مطلب یہ اس طرح سے آرڈر عام نہیں ہے کہ کسی بھی مسجد کو اس طریقے سے ڈسٹروائے کیا جائے، لیکن خاص کر اس مسجد کے بارے میں اس لیے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ آیات اتاری تھی کہ یہ بالکل ہی ان بیسس کے اوپر بنی ہے کہ یہ مسلمانوں میں تفریق اور یہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے، تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، اللہ یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ مطلب اتنے زیادہ ان کے جو نفاق کی بیماری ہے، جو منافقت کی بیماری ہے، وہ اس قدر ان کے دلوں میں، ان کے جسم میں رچ بس گئی ہے کہ جیسے کینسر ہوتا ہے نا، اگر تو کسی ایک خاص جگہ پہ کوئی ٹیومر ہے کسی کے تو وہ تو حصہ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے جسم میں کینسر پھیل جائے تو انسان کون کون سا حصہ کاٹے گا؟ ڈاکٹر مطلب وہ تو پھر یہی کہیں گے نا کہ جی بس اب آپ کے پاس اتنے مہینے ہیں، یا اس طرح کی کوئی جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے۔ تو منافقت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں جب اس حد تک ان کے اندر آ چکی تھی منافقت کہ وہ بظاہر تو وہ مسجد بنا رہے تھے یعنی کہ مسلمان تھے، لیکن ان کے دل میں منافقت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں ایک تو انہوں نے وہ تعمیر کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پھر جھوٹ گھڑا کہ یہ تو مسجد جو ہے ہم کمزور مسلمانوں کے لیے بنا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اتنی زیادہ ان کے اندر رچ بس گئی ہے، ان کے دلوں میں منافقت اتنی رچ بس گئی ہے، اللہ یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پہ کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا، تورات، انجیل اور قرآن میں، یعنی کہ بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اپنی جان اور مال سے جہاد کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں
اگر ہم اپنی جہاد کی، اپنی جہاد بالنفس کے بارے میں بات کریں تو یہ آسان کام تو نہیں ہے بیٹے، بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں دین کو فالو کرنا۔ کس نے کہا آسان ہے؟ سب سے بڑا جو جہاد ہے، گریٹسٹ جہاد is to battle your own soul, to fight the evil within yourself۔ یہ حدیث میں ہے کہ اپنے اندر جو ہے انسان اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ مال نکالنا آسان کام نہیں ہے، جبکہ آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایکسپینسو جوڑا لے سکتے ہیں ورسز کہ آپ کسی کی مدد کے لیے پیسے نکال دیں، اور لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت کی پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ آج اپنا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا، ان کے ہر حکم پہ اپنا سر ان کے سامنے جھکانا، کیا یہ آسان کام ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے نا، بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں ہمارے لیے، بہت ساری چیزوں میں دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں پہ خرچ کر دے، یا یہ اچھا چلو اٹھ رہے ہیں، یا نماز کے معاملے میں کہ اچھا جی آپ نے اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے اپنی فرینڈس کا سرکل چھوڑ کے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا آپ میوزک نہیں سن رہے ہیں، یا آپ کسی ڈانس کی محفل میں نہیں جا رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسی چیزیں، ایسی محفلیں جو کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر آپ وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ چھوڑ رہے ہیں اس چیز کو، تو لوگ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے، ان لوگوں سے بہتر عطا کریں ہمیں۔ لیکن باقاعدہ طور پہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے تو وہ تو جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہ باقاعدہ انسان اپنی جان اور مال سے جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ایک وہ بھی تو جہاد ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، کانسٹنٹ جہاد ہے یہ آخری سانس تک چلتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کے بارے میں سنا کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اور ان سے، وہ بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان سے ان کے کسی ساتھی نے یہ کہا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ نے تو اپنی پوری زندگی وقف کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کے لیے۔ تو وہ بالکل اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، ان کی کچھ سانسیں بچی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ بیٹل آخری وقت تک چلتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ 50 60 70 میکس بتا رہی ہوں میں، مطلب 80، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 90s کو کراس کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے ورسز ہمیشہ کی زندگی۔ تو انسان بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ سودا کر لے۔ آگے چلتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اصل میں وہ لوگ کون ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں اذان ہوئی بیٹا، ہم ایک پاز لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کون کون سی خصوصیات بتائی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، کوئی غلطی ہوگی، خطا ہوگی، انسان نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ ہمہ وقت
اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے یعنی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان کے اندر رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ تو یہ ہیں ان کا کردار، جو اللہ کے بندے ہیں یہ ان کا کردار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے سب سے مشکل کام کون سا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ ہر ایک کے آئی نو اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ آج کل جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوری بیٹے، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو جی، تطہیر فاطمہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آج کل کے دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بےہودہ کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا بہت زیادہ لاؤڈ میوزک لگایا ہوا ہے، تو آپ کے لیے آج کے دور میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ بند کر دیجئے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، بالکل بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن کئی ان میں سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ذات تک محدود ہیں۔ آپ نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، یا روزہ رکھنا ہے، یا اللہ کی بندگی ہے، یا نماز قائم کرنی ہے، لیکن کسی دوسرے کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہمیں جج کیا جائے گا، او یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ملانی آ گئی ہے۔ اپنی کسی دوست کو کسی برائی سے روکنا یا نیکی کا حکم دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، لوگ آپ کو کرنے نہیں دیتے یہ، اور سب سے پہلے آپ خود بھی یہ ہمت نہیں جٹا پاتے کہ آپ کسی کو یہ بات کہہ سکیں، کیونکہ بہرحال آگے سے ری ایکشن آتا ہے، تم کون ہوتی ہو یہ بات کرنے والی، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ حالانکہ سورہ عصر کے بعد تو کوئی حجت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی کہ دوسروں کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ان کے حال پر۔ بالکل سوسائٹی آپ کو کرنے نہیں دیتی ہے، آپ کو لگتا ہے اصل میں بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ جو ہے نا، میں نے یہ چیز اپنی ذات پہ بھی ایکسپیرینس کی، میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا، یہ جو خوف کا بت ہے نا، جو سوسائٹی کا خوف کا بت ہے، یہ ایک دفعہ ہم یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے جو بھی خوف سب سے پہلے آتا ہے، مال خرچ کرنا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یار میرے پاس کم ہو جائے گا، پتہ نہیں کل کو جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گی، یا پردے کے لیے تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ تمہاری تو بھائی اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی۔ یہ باتیں تو میں نے بھی بہت سنی تھی کہ اچھا لڑکا نہیں ملے گا، اگر سر کور کرتی ہو تو اچھا لڑکا، یہ سب سے پہلے تو لوگ منہ پھاڑ کے ایک بات یہ کہتے تھے، بھائی تم جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم مانتے نا تو وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، لیکن ایک دفعہ تو ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے اپنے فیئر کے اوپر، اب چاہے وہ سوسائٹی کا فیئر ہو، چاہے وہ آپ کے فرینڈز کا فیئر ہو، چاہے وہ آپ جیسے آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ مستقبل سے ڈراتا ہے، چاہے وہ آپ کے فیوچر کا فیئر، کسی بھی قسم کا فیئر ہو آپ کا،
یہ خوف کا بت تو خود توڑنا پڑتا ہے، یہ بیساکھیاں توڑنی پڑتی ہیں۔ جب آپ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے نا، تو یہ ساری بیساکھیاں، یہ سارے خوف کے بت خود ایک دفعہ تو آپ کو سٹیپ لے کے توڑنے پڑتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا مہک۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب آپ کو جو ہے نا شیطان ڈراتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ بالکل جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں آپ انسان کے دل میں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد جبکہ ان پہ واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ مطلب اس چیز سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی نان مسلم کے لیے جب کہ وہ مر جائے اور وہ کفر پہ ہی مرے، وہ شرک پہ یا کفر پہ ہی مرے، تو اس کے لیے استغفار یا مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، جبکہ آپ کو اس کا پتہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا نماز روزے کا، یا other than that اگر وہ کلمہ گو نہیں تھا اور نافرمان تھا، تو اس کے لیے پھر دعا نہیں کی جا سکتی۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوه حليم۔ اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب وہ وہاں سے نکلے تھے، جب ان کے والد نے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جب انہیں وہ حق کی دعوت دیا کرتے تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حق کی دعوت دیا کرتے تھے، تو ان کے والد کو جب انہوں نے حق کا پیغام دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دی، تو وہ بالکل ہی مکر گیا، اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، تم یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں یا میں تمہیں سنسار کر دوں، یا اس طرح کر کے اس نے باقاعدہ دھمکی دی۔ تو آپ بڑے تحمل سے وہاں سے نکلے اور آپ نے کہا کہ میں اپنے رب سے جو ہے آپ کے لیے استغفار کروں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس وعدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا، پھر انہوں نے ان کے لیے استغفار نہیں، اس کے لیے استغفار نہیں کیا جب وہ کفر پہ مرا۔ یقیناً ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے اور حلیم طبع تھے، یعنی کہ بہت ہی ان کا دوسروں کے لیے جو تھا، اور مسلم اور انسانوں کے لیے ان کا بڑا اس بارے میں ہوتا تھا کہ وہ حق کی دعوت قبول کریں۔ حتیٰ یہ کہ جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ جب دو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کے حضرت اسحاق کی بشارت دی تھی، اور انہوں نے ان کو کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، وہ پہلے مسافر سمجھے تھے انہوں، اور جب ان کو کھانا سرو کیا تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر جو ہے جب ان سے بات کی تو وہ فرشتے تھے، انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور ساتھ میں وہ جا کے حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم جو تھے ان سے بات کر رہے تھے کہ نہیں کوئی تو وہاں پہ ہوگا تاکہ عذاب ٹل سکے، ان کے بات کے بارے میں باقاعدہ طور پہ ان سے بحث کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑے حلیم طبیعت کے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک آپ کے ساتھ حدیث شیئر کروں گی جو کہ لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی، اتنی محبوب ذات، وہ تک ان کے رشتہ دار، ان کے والد جو ہیں وہ ان کو تک نہیں بچا سکتے، اور وہ ان کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ لوگوں سے یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. ان کا انتقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کا انتقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو ان تک نہیں پہنچی، تو پھر وہ جہنم میں کیوں ہے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی صحیح غلط نہیں ہے بیٹے، ضرور آپ اپنی بارے میں ضرور ایڈ کیا کریں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ مائک اوپن کریں، بات کریں. میرے لیے زیادہ آسان ہے، میرے لیے میسیجز پڑھنا چیٹ میں اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ ساتھ میں یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ مائک اوپن کریں اور اس طرح سے بات کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر ان کے لیے کیوں وہ کیوں جہنم میں؟ میم جو ان کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو فالو کرنا چاہیے تھا ان کو، اس لیے. ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ مہک، بالکل آپ نے صحیح کہا. حضرت ابراہیم کا جو دین تھا وہ تو حق کی دعوت ہی دے رہے تھے. ایون اگر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی جو تھے، تو حضرت عیسیٰ نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. وہ بھی حق کا ایک ہی پیغام، تمام پیغمبر، تمام رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں. تھینک یو سو مچ، شکریہ. آگے چلتے ہیں. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے ہو، جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے جو استغفار کر چکے ہیں ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اس حکم کو نازل ہونے سے پہلے جو بھی مسلمان کسی نان مسلم کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ کوئی پکڑ نہیں ہے جو گزر گیا ہے. لیکن اب جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ہدایت آ چکی ہے کہ نہیں، اس چیز سے بچنا ہے کہ یہ کفار یا مشرک کے لیے استغفار نہ کریں، تو پھر اب مسلمانوں کو یہ چیز کلیئر کر دی گئی کہ اب سے تم نے ان کے لیے کوئی استغفار نہیں کرنا. یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. جی بتائیے محوش. تو میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں، تو میم اس کا آنسر آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا نیٹ کا پرابلم تھا تو میں نے اس کا آنسر سنا نہیں اس کا بیٹے کہ ان سمپل کے جواب والد یہ جہنم ہے، میں کیوں ہیں. ان کا سمپل جواب یہ ہے کہ تمام پیغمبر جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے کہ ایک اللہ کو مانا جائے. تو جن لوگوں نے اس دین کو مسخ کر کے، خراب کر کے وہاں پہ بتوں کی پرستش شروع کر دی، وہ سب جہنمی ہیں. پیغام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی ایک ہی آیا چلا آ رہا ہے نا، کوئی مختلف پیغام تو نہیں تھا. وہ کتابیں بھی اللہ کی تھی، سارا ایک ہی پیغام ان کتابوں میں بھی تھا. تو جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ ایسے صحابی بھی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی نبوت نہیں آئی تھی، وہ لوگ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس کعبہ کے خدا کو مانتے ہیں، ہم اس کے اندر موجود جو بت رکھے ہوئے ہم انہیں نہیں مانتے. تو ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو کہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، تھینک یو. تھینک یو. آگے چلتے ہیں. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. اصل بادشاہ، اصل مالک، اصل خالق، اصل رازق، اصل رب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کسی کو کینسر ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بس بہانہ بن گیا کہ جی اس وجہ سے موت ہو گئی کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا یا برین ہیمریج ہو گیا تھا.
حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا قرآن میں یہ کہتے ہیں وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ذات بہت بڑی ہے، ان کی ذات بہت عظیم ہے. وہ تو صاف کہتے ہیں، سورہ ملک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندہ رکھتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ایک ڈیپ ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنے والی بات ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارا نہ ہی کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بازار میں آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جو ماں کو ملا ہے تو ماں اسے ڈانٹ رہی ہے کہ کدھر چلے گئے تھے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کیوں گئے تھے. اب آپ چاہے وہ ماں ڈانٹے یا مارے، وہ بچہ ماں ہی کے ساتھ لپٹ کے روئے گا، وہ اور کہیں نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے نا، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے. اس چیز کو ریئلائز کرنے والی بات ہے کہ اصل میں ہمارا اگر کوئی ہمارے صحیح خیر خواہ ہیں تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن ہم بڑے ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں، ہم اس ریلیشن شپ کو محسوس نہیں کرتے جو اصل ہمارا تعلق ہونا چاہیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جیسے آپ اپنی ماں سے بات کرتی ہیں، اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، اپنی بہن سے جو کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، یا میری بڑی بہن سے میری بڑی دوستی ہے، میرے بڑے بھائی سے میری بڑی دوستی ہے، یا چھوٹے بھائی سے، یا میرے والد سے میری، تو آپ ہر بات جا کے ان سے شیئر کرتے ہیں. ہم اس طرح جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر نہیں کرتے. ہم اس طرح بیٹھ کے ان سے بات نہیں کرتے، اپنے مسئلے اپنی پرابلم ان کے سامنے نہیں رکھتے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں ہر دعا کرنے والی کی دعا سنتا ہوں. لیکن آگے ایک اور بڑی زبردست بات کہتے ہیں، ہمیں اتنا پارٹ تو سنا دیا جاتا ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ میری بات مانے. تو اللہ اپنی ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن ایک کنیکشن بنائیں. دیکھیں جب ہمیں ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں نا تو مرنے کے بعد وہ ایک ریلیشن شپ ہوگا کہ آپ اپنی باقی کی 20 30 40 50 60 جتنے بھی سال آپ نے زندگی دنیا میں گزارے ہیں اس میں آپ ان سے بات کیا کرتے تھے، انہیں یاد کیا کرتے تھے، تب وہ ایک ریلیشن شپ بنے گا. ورنہ تو بالکل ایک اجنبی سا ماحول ہوگا. جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے کوئی ریلیشن شپ رہا ہوگا تو بات ہو پائے گی نا، کوئی کنیکشن رہا ہوگا تو آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے. آپ کسی اجنبی کی کمپنی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، ہم انہی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہوئی ہو، جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوا ہو، جن کے ساتھ ہم رہتے ہوں. تو یہ ریلیشن شپ مضبوط کرنے والی بات ہے. ہم ایک بڑے ڈسکنیکٹڈ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، لیکن بس ایک ایکسرسائز کی طرح نماز پڑھ لی. اچھا رمضان میں اب رمضان ہے سب روزے رکھ لیں، تو ہاں ہم نے بھی روزے رکھ لیے. اس چیز کو محسوس کرنا کہ میں اللہ کی خاطر کچھ کھا پی نہیں رہی ہوں، کہ میں اپنا سارا کام چھوڑ کے اس وقت وضو کر کے اور میں اللہ کی خاطر یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ایک ریلیشن شپ قائم کرنا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر مہاجرین پر، انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا. یعنی کہ جو مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑ کے وہاں گئے تھے مدینہ، اور انصار جنہوں نے ان کی فوراً مدد کی تھی.
جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، ساتھ دیا مشکل وقت میں، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی۔ انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، انسان کے دل میں 100 وسوسے بھی آتے ہیں۔ ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ اور ان 3 پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ غزوہ تبوک پہ جب مسلمان نکلے تو کچھ تو منافق تھے، انہوں نے عذر پیش کیے اور باتیں کی اور وہ پیچھے رہ گئے۔ کچھ لیکن ایسے صحابی بھی تھے جن کے دل میں نفاق نہیں تھا، لیکن کسی اور وجہ سے، سستی کی بنا پر یا کوئی ایسی چیز کسی بات کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو وہ تقریباً کچھ جگہ پر یہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ کچھ 10 لوگ تھے، تو ان میں جو 7 لوگ جو تھے انہوں نے تو فوراً جب ریئلائز کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ تھے تو پیچھے سے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اپنے آپ کو جو ہے ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں کھولیں گے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی ریئلائز کی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فوراً اس طرح کا، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی اقدام نہیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہو۔ تو پھر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنی معافی پیش کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ابھی کوئی ایسے ایگزیکٹ آرڈرز تم لوگوں کے بارے میں نہیں آئے ہیں، تو ان کا تقریباً کوئی 50 دن تک کے لیے بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا مدینے کے اندر، اور بڑی باقاعدہ لمبی حدیث ہے، تفہیم القرآن میں آپ کو مل جائے گی، مولانا مودودی کی جو ہے، تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو بڑا اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ پھر وہ بڑا جو 50 دن کا وقت تھا وہ بڑا ہی مشکل گزرا تھا کچھ جو صحابہ جو تھے ان میں سے، تو باقاعدہ ان کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر جب وہ آتے تھے کسی مسلمان سے بات کرنے آتے تھے تو وہ باقاعدہ منہ پھیر لیتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں تھا کہ ان سے اب کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا 50 دن تک کے لیے۔ لیکن خیر انہوں نے بھی توبہ کی تھی، تو ان کے بارے میں پھر آ رہا ہے۔ اور ان 3 پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، یعنی کہ جب ان کا بائیک آؤٹ ٹوٹل ہو گیا اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ بن گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو معاف کر دیا گیا تھا۔ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، یہی نہیں تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی پھر متوجہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا آپ یہ چیز قرآن میں دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ توبہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ساتھ میں اس طرح کی بات آپ کو بارہا ملے گی قرآن میں کہ یہ لوگ واپس پلٹتے تھے، توبہ کرتے تھے اور پھر اپنا عمل درست کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ توبہ کی اور پھر انسان جو ہے یہ سوچ کے توبہ کی کہ چلو ابھی توبہ اب معافی ہو گئی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہم دوبارہ کر لیں گے، ایسا نہیں تھا۔ یہ سوچ کے توبہ کی جاتی تھی کہ آئندہ کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے اور انسان اپنا عمل درست کرے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان رہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسی کمپنی میں ہے، کیسے لوگوں میں ہے، اور تو پھر اس کا اپنا عمل، اس کی اپنی ذات بھی بہت انفلوئنس ہوتی ہے اپنی کمپنی کے ساتھ کے لوگوں میں، کہ ارد گرد اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہتے. یہ ہم پچھلی آیات جو ہماری پچھلی کلاسز گزری ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ جو ارد گرد کے قصبے کے لوگ تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے بھی بہانے بنائے تھے تبوک پہ جانے سے پہلے. اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے کہ بہانے پیش کر دیے کہ ہم نہیں جا سکتے اور اپنے آپ کو بچا لیا. یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اس جنگ سے ہم تو چلو بچ جائیں گے. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصيب ولا مغمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ کی راہ میں اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلاتے ہوئے. ولا ينالوا من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس سب کچھ کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو کوئی بھی جو جگہ عبور کرتے ہیں یا کسی جو شکست دیتے ہیں دشمن کو تو ان کے لیے یہ چیزیں نیکی کے طور پہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں. یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفقہ چھوٹا ہو یا بڑا اور طے کرتے ہیں کوئی وادی یعنی کہ عبور کرتے ہیں پار کرتے ہیں کوئی وادی تو ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو عمل وہ کرتے ہیں رہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہ رہے تھے، مدینے کے اندر رہ رہے تھے، آپ کے جو ہے ساتھ ان کی ایک تربیت ہو رہی تھی آپ کے ہاتھوں سے. لیکن جو ارد گرد کے قصبے والے تھے یا ذرا دور کے قصبے والے تھے ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دعوت تو ان تک پہنچ چکی تھی، ایمان لے آئے تھے. لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے مدینے میں آ رہتے. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نکلتی، ہر جماعت میں سے کوئی ایک گروہ ایسا بنتا جو کہ آتا کچھ عرصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا، ان کے ساتھ ان تربیت ان لوگوں کی ہوتی اور پھر وہ جا کر واپس ان لوگوں کو تبلیغ کرتا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتاتا. اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے اور وہ اپنے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف واپس لوٹتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچتے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ جو ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں، وہ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں. لیکن یہ لوگ جو کہ منافق تھے، شرارتی تھے، یہ باقاعدہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں جب بھی کوئی احکام اترتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اس چیز کے ان کے لیے وہ آپ سمجھ لیں ان کے لیے آسانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ہمارے خالق اور مالک ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز آسانی پیدا کرنے والی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. تو جو احکام قرآن میں اتر رہے ہیں وہ بہرحال ہمارے لیے آسانی، ہماری زندگی کو یا ہماری آخرت کو آسان کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو حضرت عائشہ کا جو ہار والا واقعہ تھا کہ آپ جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضرت عائشہ کا جو تھا وہ ہار گم گیا تھا. تو خیر اس کا قصہ مختصر یہ کہ بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہار ڈھونڈنا ہے، اور ڈیلے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ پانی اتنا کم ہو گیا مسلمانوں کے پاس کہ یا وہ پی سکتے تھے یا وہ وضو کر سکتے تھے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی تھی. تو پھر تیمم کی آیتیں اتری تو بہت لوگ خوش ہوئے کیونکہ آسانی ہو گئی، اب آپ مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ پھر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ صحیح حق ریلیجن ہے، یہ جو بات جو قرآن میں اتری ہے، پھر آپ کا ایمان کا لیول وہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو وہ خیر باقاعدہ طور پہ اللہ کے احکام میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں وہ خیر نظر آئے باقاعدہ طور پہ، اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم ان تمام چیزوں کی پیروی کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو وہ ان کے اندر کی گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم سب کی زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہیں، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. ہم سب کی زندگیوں میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں نہ ہی یہ نصیحت اخذ کرتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو یہ جو آزمائشیں ہیں ہمارے لیے یاد دہانی ہوتی ہیں، وہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کتنا انحصار کرتے ہیں، کتنے ڈپینڈنٹ ہیں ہم ان کے اوپر. یہ امتحان ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پڑھی، کئی دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی آئی ہے. جب حضرت آدم کو بھی سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا، جب حضرت آدم کو بھی نیچے بھیجا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور جو بھی جو میری بھیجی ہوئی پیروی، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یعنی کہ جب انسان کے اوپر آزمائش آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اور پھر آپ کو جب یہ ساری چیزیں ٹیمپرری لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو انسان کو اپنا اس احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے. یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس کرے کہ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. انسان توبہ کی طرف آئے، انسان اس سے نصیحت اخذ کرے کہ میری اصل میں اوقات کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی جنگ کے احکام آ رہے ہیں کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ نکالو، یا سوری اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، یا اللہ کی راہ میں مال نکالو، تو اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ ایک دوسرے سے پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے ان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کب پھیرتے ہیں؟ جب وہ بارہا نافرمانی پہ اڑ جاتا ہے، جب اس کو کھلی آیت کھلی واضح نشانیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اڑا رہتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اے لوگو دیکھو، آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیف، یعنی کہ وہ بہت ہی شفیق ہیں، ان کی مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان پہ بھاری گزرتے ہیں۔ تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو، میری امت کو اس جو ہے فائدہ پہنچے۔ جس طرح کہ کچھ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو وہ مسلمان جو انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہیں، جو ان کی امت میں سے ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے اس وقت بھی وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں، رحیم بھی۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے حریص ہیں، بھلائی کے لیے، اور ان کے اوپر بھاری گزرتی ہے مسلمانوں کی تکلیف، اس کے باوجود بھی پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ بہت زبردست دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریے گا۔ یہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، خواہ اس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا ہو یا جھوٹے دل سے۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ انسان فوکس کر کے دعا کر رہا ہے، جو کہ obviously آئیڈیل طریقہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ روٹین میں کئی دفعہ بس الفاظ گزار دیتے ہیں، اپنے منہ سے بول دیتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے نا، یہ ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ایک جگہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دیتی ہے، کہ آپ کو دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ بھی پریشان نہیں کرتی، اور آپ کو آخرت کے بارے میں بھی جس انسان پریشان رہتا ہے وہ بھی اس طرح کی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا لیسن یہی تک، الحمدللہ سورہ توبہ آج ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے جو ہمارے کی ایکشنز ہیں، آج کے ہمارے جو کی ایکشنز ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی جان اور مال سے جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو انسان
جنت کے لیے اسٹرائیو کرتا رہے، جنت کے لیے کوشش کرتا رہے، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا رہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہے، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا رہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اہل جنت بن سکیں۔ کون سی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بتائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی کہ نماز قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے وفاداروں میں شامل فرمائیں۔ یہ آزمائشیں ہمارے لیے یاد دہانی ہے، یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کتنا انحصار کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے، عاجزی سکھاتے ہیں۔ تو آج کا لیسن یہی تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔